अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आपको मालूम है कि वैसे तो आईएमएफ की डील की खबर बाहर आ चुकी है, लेकिन एक इससे भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। वो हम एक बड़ी खबर ला रहे हैं कि इसहाक डार वतन वापस आ रहे हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये क्या खबर है हम आपको बताएंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब का मुस्तकबिल, ये सब कुछ आज हम आपको बड़ी खबर देंगे। तो देखिए, आपको मालूम है बिलाखिर कल आईएमएफ और पाकिस्तान के जो स्टाफ लेवल के जो मुज़ाकरात थे उनमें तो ये पेशरफ्त हुई है कि वो तय पा गए हैं, लेकिन अभी भी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी देनी है जिसका पाकिस्तान को किस्त जारी होगी। लेकिन ये किन शराइत पर मुआहदा तय पाया है, इसमें किस किस्म की इंटरवेंशंस हुई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जबकि जो दूसरी तरफ जो इस मुआहदे के अंदर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताएं कि जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वजारत ख़जाना के और मुफ्ता इस्माइल और इनके जो टीम है, इनकी आईएमएफ से अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी तक मामला रह गया है और इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें अमरीकी हुकाम ने भी पाकिस्तान को काफ़ी मदद दी है। हालांकि जो अमरीकी ज़राए हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि वो एक मुल्क है और उनका एक वोट है आईएमएफ के बोर्ड के अंदर, लेकिन स्टिल हम सब जानते हैं अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अगर वो पाकिस्तान के फेवर में आया है तो उसका डेफिनेटली पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ है। लेकिन इसके तहत जो मुआहदा है उसमें कुछ चीज़ें नई तय पाई हैं जो अब चेंजेस होंगी हमारे बजट के अंदर। वो क्या है, उसमें एक तो ये है कि जो आपका जो बजट में टारगेट था वो था 9500 अरब का, वो अब 9900 अरब का हो गया। और उसमें जो आपका टैक्स टारगेट था वो आपका तकरीबन 7100 अरब रुपए के करीब था, वो अब तकरीबन 7500 अरब रुपए के करीब चला गया है। और इसमें आपने जो एक बड़ी ही अहम और दिलचस्प पेशरफ्त है जो वैसे लोगों ने नोट नहीं की, वो ये है कि जो आपने टैक्स टारगेट आईएमएफ के साथ तय किया है वो जितने मिलियन डॉलर का है और उसको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो इंटरेस्टिंगली आपने आईएमएफ को पाकिस्तानी रुपए की कीमत 212 रुपए कोट की है एक डॉलर के बदले में। यानी कि अब जो डॉलर एक 211 पे पहुंच चुका है, ये 212 आपने मुकर्रर कर दिया आईएमएफ के साथ कि टैक्स रेट इस लिहाज से होगा। एक तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसका मतलब है कि डॉलर की कीमत जल्द नीचे नहीं जाने वाली, कम से कम इस अगर ख़बर को देखा जाए तो। फिर इसी तरह जो दूसरी चीज़ जो दिलचस्प है, और शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि आज जो ओपन मार्केट है उसमें तो डॉलर का रेट 215 रुपये से नीचे आया है, लेकिन जो इंटर बैंक है वहाँ पर, यानी कि जो स्टेट बैंक और बैंकों के अंदर जो ट्रेडिंग होती है डॉलर की, उसमें वो रेट 52 पैसे बढ़ गया है, यानी कि वो तकरीबन 212 रुपये को टच कर गया है। इसी तरह जो एक और चीज़ जो इसमें पाकिस्तान ने जो आवाम के लिए एक बड़ी खबर होगी वो ये है कि पाकिस्तान ने एग्री किया है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी में, जो कि ऑलरेडी अब देखिए 233 रुपये का पेट्रोल है, इसमें 50 रुपये का इजाफा करेगा, जिसमें जुलाई में फौरी तौर पे 10 रुपये बढ़ जाएगा पेट्रोलियम लेवी, और बाकी तमाम महीनों में 5-5 रुपये बढ़ा के मार्च 2023 तक उसको 50 रुपये पे लाया जाएगा पेट्रोलियम लेवी को। इसका होगा इफेक्ट ये होगा कि अभी आप देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में दोबारा से पेट्रोल की कीमतें कम होनी शुरू हुई हैं और पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन $19 पेट्रोल की कीमत नीचे आई है। लेकिन शायद उसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को उस तरह से मत पहुँच पाए, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ती जाएगी तो जो कमी करनी होगी पेट्रोल की प्राइस में वो पेट्रोलियम लेवी में एडजस्ट होती जाएगी वो कमी। तो एक तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इसके अलावा जो इससे जुड़ी जो अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, बड़े इंटेंस
آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہوئے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو تقریباً 84 روپے پیٹرول بڑھانا پڑا 2 ہفتوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، آٹے کی قیمت 88 روپے کلو پہ چلی گئی ہے. حالانکہ یہی مئی کے آخری ہفتے میں 78 روپے کلو تھی، یعنی کہ 10 روپے پر آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے ان 2-3 ہفتوں میں. اس وجہ سے اب مہنگائی ہے، سب کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کیونکہ آپ کی موڈیز نے بھی آپ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر کے نیگیٹو کر دی ہوئی ہے، آپ کی آؤٹ لک ریٹنگ. اس وجہ سے آپ کی جو لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے، جو ایل سیز کہلاتی ہیں، جو آپ کے بینکس دیتے ہیں کسی بھی، اگر میں ایک امپورٹر ہوں، میری ایک آئل کمپنی ہے یا میں ایک موبائل مینوفیکچرر ہوں، تو میں باہر سے اس کا را مٹیریل خریدتا ہوں، سب کچھ خریدتا ہوں، تو میں وہاں پر جا کر وہ کریڈٹ پر خریدتا ہوں کہ آپ مجھے بالفرض میں کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے $1 کروڑ کا یہ سامان دے دیں، تو میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں اپنے لوکل بینکس کی کہ جناب یہ دیکھیں میرا بینک انشور کر رہا ہے کہ میں $1 کروڑ دے سکتا ہوں، ورنہ بینک پے کرے گا، تو یہ لیں ایل سی لے لیں. اور اس کے بدلے میں وہ پھر جو بیرونی جو ادارے ہوتے ہیں، جو کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اس لیٹر آف کریڈٹ کو آنر کرتی ہیں، اس کو مانتی ہیں اور وہ آپ کو ادھار پہ چیز دے دیتی ہیں. لیکن اب جب کہ پاکستان بہت زیادہ معاشی بحران کا شکار ہو گیا تھا، ڈالر کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو پاکستان کے لیٹر آف کریڈٹ کو جو آئل کمپنیوں کو خصوصاً جو دقت درپیش آ رہی تھی، جس وجہ سے پیٹرول امپورٹ نہیں کر پا رہی تھی، ڈیزل امپورٹ نہیں کر پا رہی تھیں، فرنس آئل نہیں امپورٹ کر پا رہی تھی، جس وجہ سے بجلی کا بحران تھا، وہ یہ تھا کہ جو لیٹر آف کریڈٹ یہاں سے مل رہا تھا، وہ ایل سیز وہ جا کے جب دیتے تھے بین الاقوامی پیٹرولیم کمپنیز کو، تو وہ ان کو ماننے میں تھوڑا پریشانی کا اظہار کر رہے تھے اور وہ ان کو اس طرح سے قبول نہیں کر رہے تھے. تو اس کے بعد اب آپ کی وہ ایل سیز وغیرہ بھی کلیئر ہونے لگ جائیں گی، آپ کو آئل اور دیگر چیزیں ملنے لگ جائیں گی. جبکہ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا چیز ہوگا کہ اب چین، سعودی عرب، یو اے ای، ان جو دوست ممالک نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے لون، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ آپ پہلے جا کے آئی ایم ایف سے اپنا پروگرام ریزیوم کروا کے آئیں، اس کے بعد لون لیجئے، تو وہ لون بھی آپ کو ملے گا ان ممالک سے. تو ایک چل پڑے گا. حالانکہ آئی ایم ایف کا جو ابھی قسط آپ کو ملے گی وہ $1 ارب ہوگی، لیکن جو آپ کو دیگر ذرائع سے پھر جو لون ملیں گے وہ پھر کافی ایک اچھی رقم ہوگی، جو کم از کم وقتی طور پہ معیشت کو چلنے میں مدد دے گی. اور آپ کا جو ایک وہ خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، جو کہ جس سے میں متفق نہیں ہوں کہ سری لنکا کی وہ چھوٹی اکانومی ہے، ہماری تقریباً $300-350 ارب کی اکانومی ہے، یہ اتنے سے بات پہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتی. لیکن خیر، لیکن ظاہری بات ہے ایک بحران گہرا ہو جائے گا آپ کے، تو وہ اب کم از کم ٹل جائے گا. اسی سے جڑی جو دوسری بڑی پیش رفت ہے، اب ہوتا ہے مفتاح اسماعیل صاحب ڈے ون سے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت بڑھانے کے حامی تھے، بجلی کی قیمت بڑھانے کے حامی تھے، اور دیگر چیزوں میں. ہمیں ذرا بتاتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں جس میں میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب لندن سے بیٹھے ہوئے تھے، تمام اتحادی جماعتیں ادھر بیٹھی ہوئی تھیں، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بالکل کولیشن گورنمنٹ بننے کے پہلے 1-2 ہفتے کی بات ہے. تو اس میں بات چیت ہوئی تو مفتاح اسماعیل صاحب نے ساری پریزنٹیشن دی کہ یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، یہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے تحت ہمیں اتنی پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، اتنا یہ کرنا ہے، ورنہ آئی ایم ایف نہیں دے گا لون، تو اگر نہیں دے گا تو ہم یوں معاشی بحران میں چلے جائیں گے، اتنا نقصان ہوگا، فلان یہ وہ. تو وہ کہتے ساری بات سنی تو میاں صاحب نے اسحاق ڈار صاحب سے کچھ چھوٹی سی مشاورت کی، اور اس کے بعد نے کہا کہ جی ہم آپ کو قیمت بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو اس پر کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو بھی بولے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہم سے کیا حل مانگ رہے ہیں، آپ بتا دیں آپ کے پاس کیا حل ہے، تو پھر ہم اس کے بعد اپنی تجویز آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اس میں پھر جب شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی بہت معاشی چیلنج بہت سخت ہے اور بڑی مشکلات ہیں اور یہ اور وہ، تو اس پہ کہتے ہیں کہ جو خالد بکسی صاحب تھے باپ پارٹی کے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ لوگ اتنی تجربہ کار بنتے ہیں، حکومت میں آ گئے ہیں، آپ کو آنے سے پہلے پتہ نہیں تھا آپ اس نظام کے اندر آپ لوگ 4 دہائیوں سے حصہ ہیں، یعنی کہ 40 سال تھے، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا ذرائع سے کہ کتنا پاکستان کی معاشی حالت کیا ہو چکی ہے، کتنی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، کیا کرنا پڑے گا، آپ بغیر تحریک کے آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھی خاصی سنائی.
تو اس طرح کی وہاں پہ بات چیت ہوئی. اس کے بعد لیکن میاں صاحب نے اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹس کی, جس پہ کہتے ہیں کہ جو کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایڈوائس تھی, نہیں اجازت دی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو آ کے ابھی پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی بالآخر, جب آپ نے دیکھا کہ اب IMF بالکل نہیں اس پہ کوئی لچک دکھا رہا اور وہ قسطوں میں بڑھانے کی اجازت نہیں دے رہا, تو پھر آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے آپ تقریباً 125 سے 150 ارب روپے کا نقصان کر چکے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ کو قیمت بڑھانی پڑی. اب جو حالات یہ ہیں کہ اب جو مفتاح صاحب بھی جو ڈائلاگ کر کے آ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو اب ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, ویسے ہمارے پاس جو خبر ہے ہم نے ان کی فیملی سورسز سے تصدیق کی ہے اسحاق ڈار صاحب کی, لیکن اس سے پہلے یہ خبر مبشر زیدی صاحب نے ٹویٹ پہ کہا کہ پاکستان جلدی ڈار اکانومی کو لوٹنے والا ہے, جس کو اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹر پہ ری ٹویٹ کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اسی طرح ایک اور عاصم صاحب ہیں, وہ PMLN کے ایک سینئر رکن ہیں, پارٹی کے فیس ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جلدی اسحاق ڈار صاحب آئیں گے, ڈالر نیچے آئے گا, مہنگائی کنٹرول ہوگی. تو اس قسم کے لوگ ٹویٹر پہ باتیں کر رہے تھے, تو ہم نے پھر چیک کیا اسحاق ڈار صاحب کے قریبی ذرائع کو اور ان سے پوچھا کہ کیا ڈار صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور آ کر کیا وہ حلف لینے جا رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے ہمیں تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ سون, یعنی کہ جلدی اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. تو اگر اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے پھر وہ اپنا سینیٹرشپ کا اوتھ لیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے وہ وزارت کا حلف لینے جا رہے ہیں, اسی لیے وطن آ رہے ہیں, ورنہ تو ان کو کوئی آنے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت. تو اس کا مطلب ہے مفتاح اسماعیل صاحب تو جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل ہے, تو اگر اسحاق ڈار صاحب نے فائنانس منسٹر بننا ہے تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب کا پورٹ فولیو چینج ہو رہا ہے, یا ان کو کوئی اور پورٹ فولیو دیا جائے گا. اور ہمارا نہیں خیال کہ ان کو اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس بھی بنایا جائے گا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے ماضی میں ایک آرٹیکل ٹویٹ کیا تھا جو کہ بڑا کرٹیکل تھا مفتاح اسماعیل کے بارے میں, کہ وہ ایک فیکٹری چلانے والا ہے, اس کو معیشت کا نہیں پتہ. اور یہ سب ذرائع بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل صاحب کے وزارت خزانہ چلانے کے طریقہ کار پر سخت تحفظات رکھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب وزارت خزانہ چھوڑ کے گئے تھے بیرون ملک 2016-17 میں, تو اس وقت ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ 100 روپے سے نیچے تھا, یا 100 روپے کے اراؤنڈ گھوم رہا تھا, 98 سے 104 روپے کے بیچ میں فلکچویٹ کر رہا تھا. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے آتے کے بعد آن دی ریکارڈ کہا کہ ڈالر کا ریٹ ہمیں جسے کہتے ہیں روپے کی قدر گرانی پڑے گی, یہ ریئلسٹک نہیں ہے, اور انہوں نے پھر روپے کی قدر گرا کے اس کو 115 روپے کر دیا ڈالر کو, جو کہ انہوں نے آن دی ریکارڈ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کو کنٹراڈکٹ کیا, ان سے ڈس ایگری کیا. اور شاید وہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو وہ فیل ہوا ہوگا کہ جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہوا تھا ڈالر کو اتنا کم اس پہ ویلیو پہ رکھ کے. تو اب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح وہ آرٹیکل ٹویٹ کیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اگر آئیں گے فائنانس منسٹر بنیں گے تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب اور وہ ایک ٹیم کی صورت میں کام تو نہیں کر سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ ہوں اور مفتاح اسماعیل صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو کسی اور ہی وزارت میں جانا پڑے گا. اسحاق ڈار صاحب آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب ماضی میں اعلان یہ کہہ چکے ہیں کہ ریئلسٹکلی پاکستانی جو روپے کی قدر کے مقابلے میں جو ڈالر ہے اس کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر وہ 170 سے 180 روپے کے بیچ میں ہونی چاہیے. اب وہ آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس 170 سے 180 روپے میں لا سکیں گے, جبکہ IMF کے پاس آپ نے جو ڈالرز میں جو کمٹ کیا ہے روپے کی قدر وہ تو 212 روپے بنتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس وقت روپے کی قدر ہے بھی ویسے 212 کے قریبی گری ہوئی ڈالر کے مقابلے میں, تو اگر آپ کو 212 روپے سے 180 روپے بھی لانا ہے تو ٹیکنیکلی آپ کو 32 روپے گھٹانے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوگا. ماضی میں اسٹیٹ بینک اور دیگر آپ ذرائع سے اوپن مارکیٹ میں آپ ڈالر پھینکتے تھے اور اس کی قدر کو مینٹین کرتے تھے روپے کی, لیکن اب آپ کو اس طرح ڈالر بھی نہیں ہے پھینکنے کے لیے, پلس اسٹیٹ بینک کے پاس اب جس قسم کی خود مختاری ہے آپ اس سے ڈالر اس طرح سے نہیں اس کو کہہ سکتے کہ وہ مارکیٹ میں پھینکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو چیلنجز درپیش ہوں گے. وہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کرتے ہیں. وہ تھوڑے
کنزرویٹو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں اکانومی کے بارے میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آ کے ان آئیڈیاز کے ساتھ کس طرح سے یہ معیشت چلا سکیں گے. اور کیونکہ ماضی میں ان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اختلافات شدید رہے تھے، جب ان سے ڈیفنس بجٹ میں بار بار اضافہ مانگا جاتا تھا تو اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ ملک کو بھی چلانا ہے، دفاع تو ضرور دیکھنا ہے لیکن ملک کو بھی چلانا ہے اور ملک کو بھی ترقی کروانی ہے. یہ ان کا ایک پبلک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ ظاہری بات ہے انہوں نے اسی دباؤ کے جواب میں دی تھی، جس کی وجہ سے پھر اس کی قیمت بھی انہوں نے ادا کی گئی. جس طرح سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نشانہ بنایا، ان کے کبھی خانسامے کو اٹھایا گیا، کبھی ڈرائیور کو اٹھایا گیا، کبھی کسی کو. پھر عمران خان صاحب کے دور میں جس طرح سے ان کا گھر نیلام کروایا گیا، نیلامی کے لیے ضبط کیا گیا، نیلام تو نہیں وہ ہو سکا، اور اس کو شیلٹر ہوم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بڑے ظاہر کرتے تھے کہ ان کے کتنا غصہ ہے ان کے اوپر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو. تو کیا اس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں تو کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی، وہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، وہی ادارہ ہے، وہی چلا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ آ کے دیکھتے ہیں ڈار صاحب کس طرح سے کام دوبارہ کر پائیں گے، کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا. یہ بڑا دلچسپ ہوگا. لیکن یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جلد وطن واپس آ رہے ہیں اور وہ وزارت خزانہ کا آفس سنبھالیں گے، حلف لیں گے اور ملک کے وزیر خزانہ بنیں گے، وفاقی وزیر خزانہ. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.